बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको हामिद मीर साहब के कुछ पुराने क्लिप्स दिखाए थे जिसमें वो अपने माजी के तजर्बात शेयर कर रहे थे, अपना एनालिसिस दे रहे थे नवाज शरीफ के बारे में। पहले वो क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं। ये मैंने आपको कल उनके कुछ वीडियो क्लिप्स सुनवाए थे अपनी एक वीडियो में। तो आज मैं आपको उनके कुछ पुराने कॉलम्स दिखाने जा रहा हूँ। मैं आपके सामने 3 कॉलम्स रखूँगा और ये तीनों कॉलम परवेज़ मुशर्रफ के इस हुकूमत का, यानी नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद के हैं, फौरी बाद के। उस वक्त नवाज शरीफ को के तख्ता उलटने के इक़दाम को गैर आइनी समझना चाहिए था, लेकिन जैसा कि आज हामिद मीर साहब समझते हैं, लेकिन हामिद मीर साहब ने उस वक्त इसको गैर आइनी नहीं समझा था। आज हामिद मीर ने खड़े होकर प्रेस क्लब के बाहर परवेज़ मुशर्रफ के बारे में जो जुमले इस्तेमाल किए, उससे लगता है कि हामिद मीर एक बहुत बड़े इंसाफ पसंद हैं, जमहूरियत पसंद हैं और डिक्टेटर की हुकूमत के हमेशा खिलाफ रहे होंगे, हुकूमत का तख्ता उलटने के उसूली तौर पर खिलाफ रहे होंगे क्योंकि वो जमहूरियत पसंद हैं। कल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में हामिद मीर साहब ने अपनी तकरीर में क्या कहा था, ये जरा सुन लीजिए। इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज़ मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। अब ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ के बारे में अब, लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ ने मुंतखब हुकूमत का, मुंतखब वज़ीर आज़म का तख्ता उल्टा था, तो हामिद मीर साहब ने क्या कॉलम लिखे थे और उसमें किन ख्यालात का इजहार किया था, ये आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं आपको 3 कॉलम्स का के कुछ टुकड़े शेयर करता हूं। एक कॉलम का उन्वान है फांसी बहुत ज़रूरी है, यानी नवाज शरीफ की। दूसरे का उन्वान है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ साजिश, यानी कि लोग उनके खिलाफ जो बातें कर रहे हैं साजिश कर रहे हैं। और तीसरा, आइन किसने तोड़ा। इसमें वो साबित करते हैं कि आइन परवेज़ मुशर्रफ ने नहीं तोड़ा, आइन तो नवाज शरीफ ने तोड़ा है। बड़ा ही दिलचस्प कॉलम है ये। अच्छा, अब मैं आपको पहले सुनवाता हूँ एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ साजिश, क्या साजिश हो रही है। उसमें वो लिखते हैं कि वाशिंगटन पोस्ट ने 9 अक्टूबर की इशाअत में लिखा है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मगरबी मौसीकी पसंद है, वो कभी कभी अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, उनका बेटा और एक भाई अमेरिका में रहते हैं और उनके वालिदैन के पास अमेरिकी शहरियत है, और यही वो वजूहात हैं जिनके बायस जनरल परवेज़ मुशर्रफ अमेरिका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं। इसमें आगे जाके वो लिखते हैं कि बेसिकली वाशिंगटन पोस्ट ने दी न्यूज़ में छपने वाली कामरान खान की स्टोरी का हवाला दिया है, और कामरान खान ने अपनी स्टोरी में यह भी लिखा था कि परवेज़ मुशर्रफ नमाजें भी पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं और नमाजें पढ़ते उनको देखा गया है। वो कहते हैं कि कामरान खान ने वाशिंगटन पोस्ट को भिजवाई जाने वाली पोस्ट में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की नमाजों का जिक्र किया था, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने दानिस्ता तौर पर नमाजों का जिक्र गोल कर दिया क्योंकि इसकी रिपोर्ट का असल मकसद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मॉडरेट साबित करना था। अब आगे जाके वो लिख रहे हैं कि यह दुरुस्त है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी शक्ल से बुनियाद परस्त मालूम नहीं होते, यानी मजहबी शख्सियत बुनियाद परस्त मालूम नहीं होते, लेकिन ईमान इंसान के चेहरे से नहीं बल्कि उसके कौल फेल से झलकता है, जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ के चेहरे से झलकता है। जंग के दौरान अगले मोर्चों पर जाकर नारे तकबीर बुलंद करने वाला और अपने जवानों को शहादत का दर्स देने वाला अव्वल व आखिर एक मुजाहिद होता है परवेज़ मुशर्रफ, और मुजाहिद अमेरिका पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करता है। ये परवेज़ मुशर्रफ के बारे में हामिद मीर लिख रहे हैं। आगे जाके वो कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल जो हैं, पाशा मुस्तफ़ा कमाल पाशा के हवाले से परवेज़ मुशर्रफ ने जो ये कहा कि वो उनको आइडियलाइज करते हैं, तो इससे कुछ लोगों ने तासुर लिया कि जैसे वो एक बहुत मॉडर्न और एक शराब पीने वाले शख्स थे, अल्कोहल के शौकीन थे, ऐसे ये भी होंगे। तो आगे जाके वो उसको कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात सुनकर मैंने अपने अरब दोस्त से कहा कि घबराइए नहीं, बहुत जल्द जनरल परवेज़ मुशर्रफ का एक्शन बोलेगा और आपको पाकिस्तान मजबूत होता हुआ नजर आएगा, और पाकिस्तान की मजबूती आलम इस्लाम की मजबूती के मुतरादिफ होगी। ये कह रहे हैं हामिद मीर साहब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में। कौन से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में, जिनके बारे में अब वो क्या कह रहे हैं, ये मैंने आपको अभी सुनवाया। 2 लाइनें दोबारा सुन लें जरा। इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज़ मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। अब आ जाए जरा दोबारा एक और कॉलम पे। ये कॉलम है जनाब फांसी बहुत जरूरी है। ये मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आपको मजा आएगा। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मैं कल भी, जैसे मैंने आपको वीडियो क्लिप्स में दिखाया था, कि मौक़िफ़ में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ सकती है। परवेज़ मुशर्रफ के बारे में
ایک یہ موقف اور کچھ سال کے بعد اتنا بڑا چینج، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں 6 نومبر کے بعد سے عام پاکستانی بہت خوش ہیں کیونکہ فوجی حکام نے نادہندگان کے خلاف بلا تفریق احتساب شروع کر دیا ہے۔ کروڑ روپے کے قرضے ہضم کر جانے والوں کی گرفتاریوں پر امریکہ بھی احتجاج کی ہمت نہیں رکھتا۔ تمام مغربی ذرائع ابلاغ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کی مقبولیت کا گراف جو آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا اب واپس اوپر جا رہا ہے۔ لوگ اس لیے خوش ہیں کہ ان کے خون پسینے سے جمع شدہ قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹنے والے پہلی دفعہ سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ کون؟ نواز شریف۔ منظور وٹو اور حاجی نواز کھوکھر پہلے بھی جیل جا چکے ہیں لیکن انہیں جیل میں بھی محلوں والی آسائشیں ملتی تھیں۔ اس مرتبہ انہیں عام قیدیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی کوٹریوں میں رکھا گیا ہے، جیل کا لنگر دیا جا رہا ہے اور ملاقاتیوں پر بھی پابندی ہے۔ جب یہ پرانے وی آئی پی حضرات اس سلوک پر بلبلا کر کہتے ہیں کہ میری کوٹری بہت تنگ ہے، مجھے سردی بہت لگتی ہے یا مجھے کھانا اچھا نہیں ملتا، تو عام آدمی خوش ہوتا ہے کیونکہ اس وی آئی پی کلاس نے اس کی زندگی اجیرن بنائی اور عام آدمی جیل میں نہ ہونے کے باوجود مشکلات اور مصائب کا قیدی بن کر رہ گیا۔ آج اس وی آئی پی کلاس کو سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر عام آدمی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اپنے یقین کے اظہار میں مصروف ہے۔ یعنی پرویز مشرف نے جو کام کیا ہے وہ زبردست کیا ہے کہ ان چوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا، چھوٹی چھوٹی کوٹریوں میں ڈالا ہے، جیل کا لنگر دیتے ہیں اور ان کو سردی گرمی لگتی ہے موسم کے حساب سے، تو یہ عام آدمی بڑا خوش ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جمعے کو نواز شریف کراچی کے عدالت میں پیش ہو گئے کیے گئے تو بمشکل درجن بھر خواتین نے ان کے حق میں مظاہرہ کیا، صرف کوئی 12 لوگ عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ نواز شریف حکومت کے خاتمے کے ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک مسلم لیگ کوئی قابل ذکر مظاہرہ نہیں کر سکی۔ قومی اسمبلی، سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگی ارکان کی تعداد 200-250 بنتی ہے۔ مسلم لیگی ارکان پارلیمنٹ اکٹھے ہو جائیں تو بڑا مظاہرہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ انہیں عوام کی تائید و حمایت کے فقدان کا شدید احساس ہے، یعنی ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ مسلم لیگ کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا ہوگا کہ واجپئی اور گجرال کی طرف سے نواز شریف کی حمایت میں دیے جانے والے بیانات نے جنرل پرویز مشرف کو بہت فائدہ دیا۔ یعنی اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اس وقت یہ الزام لگا رہے تھے حامد میر کے نواز شریف جو ہیں وہ بھارت نواز ہیں۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نے ان بیانات پر خاموشی اختیار کر کے نواز شریف کو پہلے سے زیادہ مشکوک بنا دیا ہے۔ واجپئی اور گجرال نواز شریف کی متوقع پھانسی کے خلاف شور مچا کر صرف اور صرف جنرل پرویز مشرف کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا جی، بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ پھانسی دینے یا نہ دینے کا فیصلہ اول و آخر ایک عدالتی اختیار ہے جس پر تفصیل سے تبصرہ نہیں کیا جا سکتا، تاہم یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ پاکستانی عوام نے پارلیمنٹ، جمہوریت اور نواز شریف سے بیگانگی کا مظاہرہ ضرور کیا ہے لیکن نواز شریف کی پھانسی کا مطالبہ کہیں سے نہیں کیا گیا۔ عام لوگوں نے یہ فیصلہ عدالتوں پر چھوڑ دیا ہے کیونکہ نواز شریف صرف جنرل پرویز مشرف کے نہیں۔ اب سنیے گا ذرا، وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صرف جنرل پرویز مشرف کے نہیں بلکہ پی کے 605 کے 200 دیگر مسافروں کے بھی ملزم ہیں۔ یعنی نواز شریف نے بڑا ظلم کیا، ملزم ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف کو جو ہے وہ ہوا میں اغوا کر لیا اور ہائی جیک کر لیا، اور وہ ان کے بھی ملزم اور 200 دیگر ملازمین کے بھی، مسافروں کے بھی۔ انہوں نے پہلی دفعہ ایک ایسی ہائی جیکنگ دیکھی جس میں ہائی جیکر جہاز سے سینکڑوں میل دور وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھ کر ایسے حالات پیدا کر دے کہ جہاز بھارت اتر جائے، لیکن جب جنرل پرویز مشرف کے دباؤ پر جہاز کے پائلٹ نے بھارت جانے سے انکار کر دیا تو پھر اسے نواب شاہ لے جانے کے لیے کہا گیا۔ سینکڑوں مسافروں کی زندگیوں پر قاتلانہ حملے کی اصل ذمہ داری نواز شریف پر عائد ہوتی ہے، حامد میر لکھ رہے ہیں، یعنی پرویز مشرف پر نہیں۔ اس کے باوجود میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر عدالت نے انہیں پھانسی کی سزا دے بھی دی تو جنرل پرویز مشرف اس سزا کو عمر قید میں بدل دیں گے۔ ہو سکتا ہے میرا ذاتی خیال غلط ہو لیکن اس غلط فہمی یا خوش فہمی کی وجہ صرف یہ ہے کہ سیاسی مخالفین کو موت کے گھاٹ اتارنے کا کام عام طور پر کمزف، تنگ نظر، تنگ دل اور کمزور افراد کرتے ہیں۔ عدالت کی طرف سے پھانسی کے فیصلے پر یقیناً جنرل پرویز مشرف کو رحم کی اپیلیں کی جائیں گی۔ مجھے توقع ہے کہ وہ یہ اپیلیں منظور کر لیں گے اور نواز شریف کی سزا جو ہے وہ عمر قید میں بدل جائے گی، 24 سال قید میں بدل جائے گی۔ نواز شریف کا زندہ رہنا اس سے بھی ضروری ہے کہ احتساب کا عمل 1985 سے شروع ہوگا اور 1985 کے بعد سامنے آنے والے اکثر مالیاتی اسکینڈلوں میں وہ بالواسطہ اور بلا واسطہ ملوث رہے ہیں۔ نواز شریف کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 1985 اب تک جتنے اسکینڈل آئے ہیں ان سب میں نواز شریف ملوث رہے ہیں، اس لیے ان کا زندہ رہنا ضروری ہے تاکہ ان کا احتساب ہو سکے۔ آئی ایس آئی فنڈ کیس، کوپریٹو اسکینڈل، پلاٹ اسکینڈل، مہران بینک اسکینڈل، رائیونڈ فارم اسکینڈل، پارک لین فلیٹس اسکینڈل، اربرکا اسکینڈل اور دیگر کئی اسکینڈلوں میں غبن اور ہیرا پھیری کا سراغ لگانے کے لیے نواز شریف کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ یہ تمام اسکینڈل اس نظام نے پیدا کیا جس میں امیر مزید امیر اور غریب مزید غریب ہوتا رہا، جس میں رشوت اور سفارش نے ذہانت اور قابلیت کو ختم کر دیا اور جس میں اختیارات کے حصول کے لیے شریعت کا نام استعمال کرنا بھی جائز تھا۔
یہ بھی نواز شریف کو ٹونٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو نواز شریف کی نہیں بلکہ اس نظام کی پھانسی چاہیے جس نے نواز شریف پیدا کیا. یعنی جس نظام نے نواز شریف پیدا کیا وہ نظام ختم ہونا چاہیے. نظام کو پھانسی نہ لگی تو نواز شریف دوبارہ پیدا ہوگا, اس لیے نظام کی پھانسی بہت ضروری ہے. یعنی نظام کی پھانسی, جمہوریت کے نظام کی پھانسی, پرویز مشرف کے آنے اور صدارتی نظام اور ڈکٹیٹرشپ کی حکومت, اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں حامد میر صاحب اپنے کالم میں, جو کہ انہوں نے پرویز مشرف کی حکومت سنبھالنے کے بعد لکھا تھا. اور اب جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ بہت ہی دلچسپ ہے, اور وہ ہے, اس کا میں کچھ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ ہے جناب, کالم کا عنوان ہے آئین کس نے توڑا. اس کالم میں وہ بہت تفصیل کے ساتھ پورا پروسیس بیان کرتے ہیں. پہلے کہ جب جہاز پرویز مشرف کا ہوا میں تھا تو نیچے وہ کس طرح سے جہاز کو نہ اترنے کے لیے احکامات جاری کر رہے تھے. نواز شریف جو ہیں, یہ تو میں بھی اپنی کتاب, جو میں نے کتاب لکھی ہوئی ہے مجھے کیوں نکالا, اس میں نے بھی یہ جو کو والا چیپٹر ہے اس میں بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے میں نے بھی کہ کیا ہوا تھا. اور یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نواز شریف نے نیچے سے احکامات جاری کیے, جہاز اترنا نہیں چاہیے, جنرل ضیاء الدین بٹ جو ہیں وہ پوری طرح سے ٹیک اوور کر لیں تو پھر اترے. تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کن کن شخصیات, کون کون وہاں پر, سعید مہدی صاحب تھے, نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور سب مل کر جہاز کو اترنے نہیں دینا چاہتے تھے. تو اور پھر وہ بتایا کہ کون کھڑا تھا, کس نے کس کو حکم دیا, کس نے لیٹر جاری کیا, کس نے وزارت دفاع سے کرایا, سیکرٹری دفاع کو بلایا اور اس کے بغیر یا سیکرٹری دفاع کے بغیر ہی جو ہے وہ جاری کرا دیا. اب میں آپ کو اس کا ایک پیراگراف پڑھ دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ کے حوالے کیا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی 12 اکتوبر کے واقعات کا تجزیہ کرنے سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ جب 5:30 بجے کے درمیان وزیر اعظم ہاؤس میں 7:30 بجے کے درمیان وزیر اعظم ہاؤس میں, یہ تھوڑا بلر ہے میرے پاس جو اس کی کاپی ہے, کے درمیان وزیر اعظم ہاؤس میں فوج آ چکی تھی تو جنرل پرویز مشرف کے طیارے کو کراچی میں اترنے میں دیر کیوں لگی. طیارے کو کراچی میں اترنے سے روکنے کا حکم 5:45 بجے دیا گیا. طیارہ کراچی کی فضا میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر داخل ہوا تو اسے اترنے کی اجازت نہ ملی. اس وقت طیارے میں 1 گھنٹے کا پیٹرول تھا. چند چکر کاٹنے کے بعد طیارے کے پائلٹ نے کنٹرول روم کو بتایا کہ میرے پاس چند منٹ کا پیٹرول باقی ہے. اچھا, اب اس میں آپ کو اس کا یہ پڑھ دیتا ہوں کہ کنکلوڈ وہ کیسے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے. ذرا مجھے کھول لینے دیجئے اس کو دوبارہ سے. جی, پہلے وہ لکھتے ہیں کہ حامد میر کہتے ہیں, مطلب حامد میر نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بیان سے یہ ثابت ہوا کہ نواز شریف نے وزارت دفاع سے رابطہ کیے بغیر ایک بریگیڈیئر اور ایک جنرل کی موجودگی میں جنرل مشرف کی برطرفی کے احکامات جاری کیے تھے. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں سیکرٹری دفاع حیران رہ گئے جب انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے بھائی شہباز شریف اور چودھری نثار سے پوچھا ہے, تو نواز شریف کا جواب نفی میں تھا. اس کے بعد افتخار خان کو نیوز بلیٹن سنوانے کے لیے بلایا گیا جس میں انہوں نے شزدر ہو کر مشرف کی برطرفی کی خبر سنی. تھوڑی ہی دیر بعد شہباز شریف یہ پوچھتے آ گئے کہ کس نے اور کیوں کیا. چلیں, یہ تو واقعہ ہو گیا, لیکن اب جو پیراگراف ہے وہ ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ حامد میر پرویز مشرف کے طیارے کو پاکستان کی سرزمین پر نہ اترنے دینا جبکہ اس میں صرف چند منٹوں کا ایندھن ہو اور وزارت دفاع کو مطلع کیے بغیر مشرف کا ہٹانا, وزارت دفاع کو مطلع کیے بغیر مشرف کو ہٹانا صاف آئین کی کھلی خلاف ورزی تھی. مشرف سے پہلے نواز شریف آئین توڑ چکے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف نے بعد میں آئین توڑا, اس سے پہلے تو نواز شریف نے توڑ دیا تھا, تو آئین شکن مشرف نہیں نواز شریف ہے. یہ حامد میر صاحب اپنے کالم میں لکھ چکے ہیں جس کا عنوان تھا کہ آئین کس نے توڑا. اور اب وہ پرویز مشرف کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں دوبارہ سنیے. اس کو مارا بھی اور پھر کہا کہ یہ تو جناب پولیٹیکل اسائلم لینا چاہتا ہے. تو پولیٹیکل اسائلم اس نے تو نہیں لیا, پولیٹیکل اسائلم تو تمہارے باپ پرویز مشرف نے لیا جو چوہے کی طرح اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ گیا. تو جناب میں کہوں گا کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.